अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट हमना नवाज और आप देख रहे हैं उर्दू नावल डायरी। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूं सुमेरा हमीद के कलम से तहरीर करदा नावल यारम की एपिसोड 2। एपिसोड 1 में हमने अमरहा और उसकी फैमिली के बारे में जाना और अमरहा की उसकी फैमिली में क्या हैसियत है इसके बारे में हमने जाना। हमने अपनी पहली किस का एंड किया था जब अमरहा के बाबा उसे थप्पड़ मार देते हैं और वो गुस्से में आकर अपना सर दीवार से मार देती है और जिसके रसों से काफ़ी खून बहने लग जाता है। अब हम उससे आगे पढ़ते हैं। एपिसोड हमारी 2 है आज की। तो शुरू होता है रात के पहले पहर से आखिरी पहर तक। फिर इसने अपने स्कूल बैग में अपने चंद कपड़े रखकर घर से निकल गई। चलती गई। हद तो ये कि पहली बार सड़क पर यहाँ वहाँ फिरते आवारा गंदे कुत्तों से बिल्कुल नहीं डरी। आंखों में अश्क लिए कंधे पर स्कूल बैग लटकाए ऐसे चलती जा रही थी जैसे खुदा न ख्वास्ता दुनिया में अकेली हो। कुछ दूर आगे जाकर समझ में ना आया कि अब कहाँ जाए तो सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठकर रोने लगी। थका डाला तुमने मुझे अमरहा। दादा इसी फुटपाथ पर इसके साथ बैठ गए। हाथ में पानी की बोतल थी। पहले खुद पिया फिर इसे पिलाया। मैंने घर छोड़ दिया है। पानी पीकर वो चिल्लाई। एक दिन तो तुम्हें वो घर छोड़ना ही है। वो तुम्हारा घर है भी नहीं बच्चे। जाते क्यों नहीं आप दुबई? कर लिया ना मैंने मैट्रिक। दादा गड़बड़ा गए। मैं बूढ़ा कमजोर बीमार शिमार रहने वाला बंदा अब कहाँ जाऊंगा मुल्क से बाहर, वो भी काम करने। खुद सोचो बच्चे, कितना बूढ़ा हो गया हूँ, बहरा भी तो हो रहा हूँ। तो वादा क्यों किया था? बाबा के मारे थप्पड़ को भूलकर वो इस बात पर हिचकियां रह के रोने लगी कि दादा ने वादा पूरा नहीं किया। दादा बहुत देर तक चुप रहे। नो उम्री फिर अमरा जैसा दुखी दिल। अब कोई झूठी तसल्ली भी नहीं दी जा सकती थी। तुम क्यों नहीं चली जाती अमरहा? कहाँ? एक बड़ी हिचकी लेकर इसने कंधे से स्कूल बैग उतारा। दुबई, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर फ्रांस? मैं अमेरिका और फ्रांस। वो और धाड़े मार मार कर रोने लगी कि दादा को कैसे कैसे लतीफे याद आ रहे हैं इसका मजाक उड़ाने के लिए। ये कोई वक्त है मजाक करने का, और वो भी ऐसा भयानक। हाँ ना, मिर्जा गालिब की नवासी ने FSC में टॉप किया है इस साल। इसे स्कॉलरशिप मिला है। वो 2 दिन हुए कनाडा चली गई। अमरा तुम भी ऐसे ही टॉप कर लो। मैं फिर वही भयानक मजाक का अंदाजा। उफ ये दादा। हाँ अमरा बच्चे, टॉप करो और चली जाओ। मिर्जा गालिब की नवासी 7 साल बाद आएगी वापस, बल्कि समझो आएगी ही नहीं। पढ़ाई खत्म होने के बाद इसे कनाडा में ही 3 साल सर्विस करनी होगी। हो गए 10 साल। 10 साल वो भी कनाडा में। वहाँ 20-25 लाख लगा कर जाया जाता है। वो मुफ्त में चली गई। देख लो अमरा, तालीम के कितने फ़ायदे हैं। आप खुद को मनवा लो, दुनिया आपको हाथों हाथ लेती है। रात के आखिरी पहर सड़क के किनारे बैठे दादा इसे अव्वल अरस्तू से कम नहीं लग रहे थे, जो सिकंदर आजम को तारीखी फातहों की फतोहात के बारे में बड़े सलीके से समझा रहे थे। और फिर सिकंदर आजम भी तो फातह रहा था। और यूं इसने बहुत दिल से दादा के साथ जाकर कॉलेज में दाखिला ले लिया। रात दिन पढ़ाई, बस पढ़ाई। टॉप करना इसने खुद पर लाजिम कर लिया, बल्कि फर्ज अव्वल मान लिया। इसे इतना यकीन था खुद पर कि वो खुद ही सब दोस्तों और हम जमातों को बताने लगी, मुझे तो कनाडा जाना है, पूरे 10 साल रहूंगी वहाँ। उसका अंदाज ऐसा होता जैसे किसी और दुनिया का बाशिंदा हो और कह रहा हो कि मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना है। यहाँ आसाती तौर पर आ गया हूँ। हाँ बस कभी कभी किस्मत ऐसे ही खराब हो जाती है। डॉक्टर बन जाऊंगी, मज़े से ज़िंदगी गुजारूंगी। ये कहते वो ऐसे शहजादी बन जाती जो बूढ़ी मलका के मरते ही खुद मालिक बन जाती है। और अब बस इसने बूढ़ी मलका के दिन गिनना शुरू कर दिए थे। हाँ, मेरे फ्यूचर्स प्लान्स में शुरू से यही शामिल था। मुझे यूरोपियन ममालिक में ही जिंदगी गुजारनी थी। यूरोप को वो सिर्फ कनाडा की हद तक जानती थी और मानती थी, और क्या ऐसे रही थी जैसे 7 बरआज़म घूमकर एक यूरोप का इंतखाब किया हो। बस ये 2 साल हैं, जल्दी से इम्तिहान और मैं जल्दी से जाऊँ। सूरज को इतनी जल्दी धूप लाने की और चांद को सितारों की रोशनी लाने की इतनी जल्दी नहीं होगी जितनी इसको यहाँ से भागने की। इन 2 सालों में वो बहुत खुश रही। इसने कनाडा की इतनी मालूमात इकट्ठी कर ली थी कि वो खुद को कैनेडियन भी इतना नहीं जानते होंगे। दादा ने इसे वो सारी किताबें ला दी जिसमें कनाडा लफ्ज कहीं ना कहीं आता था। और फिर रिजल्ट आ गया, टॉप भी हो गया, पर अफसोस किसी और का। वो A+ भी ना ला सकी। रो रो कर इसने अपना हशर बुरा कर लिया। दादा चुपके चुपके नजरें चुराते फिरते, जैसे पेपर इन्होंने दिए थे और सही से मेहनत नहीं की थी। चंद जगहों पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, मगर जहां AA+ वालों की भरमार हो वहां A ग्रेड को कौन पूछता है। दादा को इन दिनों मालूम हुआ कि मुल्क में कितनी तादाद लायक तलबा की है। जहां जहां वो इसका फॉर्म जमा करवाने गए थे वहां मौजूद भीड़ देखकर इन्हें खुशी तो होती, पर साथ ही अमरा का सोचकर अफसोस भी।
انہیں اندازہ ہو گیا تھا اسکالرشپ ملنا مشکل ہے، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس کو اسکالرشپ کے ایڈمیشن فارم کی بجائے معذرت کے 3 لیٹر آئے۔ گھر والوں کو کوئی خبر نہیں تھی کہ ان دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ امراء کا بخار اتر کیوں نہیں رہا؟ دادا اور امراء کی بول چال کیوں بند ہے؟ ادھر اس کی دوستوں کے فون آنے شروع ہو گئے کہ کب جا رہی ہو کینیڈا؟ سنو، ہم سے مل کر جانا۔ ہمت ہے جو تم اتنی دور اکیلی پڑھنے جا رہی ہو؟ میں تو سوچ کر ہی مر جاؤں۔ اس نے پچھلے 2 سالوں میں سب کو اتنا یقین دلا رکھا تھا کہ جیسے اب یہ پکا گئی کینیڈا۔ وہ یہ سب طنز نہیں کر رہی تھی، لیکن امراء کو تو یہ سب طنز ہی لگ رہا تھا نا۔ بابا نے اس کی منگنی کرا دی، اس نے بھی کروا لی کہ کینیڈا تو گئی نہیں تو دوسرے گھر ہی چلوں، لیکن دوسرے گھر بھی نہ جا سکی۔ 6 ماہ بعد منگنی ٹوٹ گئی۔ ظاہر ہے انہیں بھی خبر ہو گئی کہ اس لڑکی کی پیدائش اور بعد ازاں پیدائش کے کیسے کیسے واقعات جڑے ہیں۔ بابا کو غصہ تو بہت آیا، لیکن کیا کر سکتے تھے۔ اماں اور دادی پر ناراض ہوئے کہ کیوں ایسی باتیں کر کے امراء کو اتنا مشہور کر دیا ہے کہ اس کا رشتہ ہی ختم ہو گیا۔ اماں اور دادی بھی پچھتائیں، پر دیر ہو چکی تھی نا اب۔ پھر دوسرا رشتہ ہوا۔ بابا نے فوراً شادی کی تاریخ دی تھی لڑکے والوں کو، نہ منگنی نہ نکاح، فوراً شادی۔ اور شادی سے 15 دن پہلے جب وہ اپنا سرخ شرارہ پہن کر دیکھ رہی تھی کہ اسے دلہے کی جوان بہن کے بیوہ ہونے کی خبر ملی، قصہ ہی ختم۔ اور اس بار اس خاندان میں وہ کچھ سننے کو ملا کہ اس نے دادی کی نیند کی گولیاں کھا لی۔ ہفتے بعد جب وہ ٹھیک ہو کر گھر آئی تو اس کا جی چاہا کہ پھر سے نیند کی گولیاں کھا لے اور مر جائے۔ اماں ابا کونوں خدروں میں بیٹھ کر چھپ کر روتے رہے۔ دادی، ہائے میری جوان بچی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی کہہ کر ہچکیاں لیتی ہوں۔ دادا ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر چلے جائیں، اور بابا دادی دیوانوں کی طرح اسے ڈھونڈتے پھریں، اور دادا رات کو چھپ کر اس کی قبر پر آ کر روئیں۔ اسے اپنی موت کے تصور سے ایسی راحت ملی کہ سب روتے رہیں گے جنہوں نے اسے رلایا ہے، پر وہ یہ سب تصور ہی کر سکی، دوبارہ موت کو گلے نہ لگا سکی۔ دادا اس سے بات کرنے کی، اسے منانے کی کوشش کرتے رہے، پر وہ دادا سے بات ہی نہ کرتی، جیسے اس کے ساتھ ہوئے ہر برے حادثے کے ذمہ دار وہ ہے۔ جوان لڑکی نے خود کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور یہ سب ان جاہلانہ باتوں کی وجہ سے ہوا جو وہ بچپن سے اپنے لیے سنتی آ رہی تھی۔ اگر وہ نیند کی کھولیوں سے نہ مرتی تو ذہنی دباؤ سے مر جاتی۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں امراء کہ میں تمہیں پڑھنے کے لیے باہر بھیج سکوں، اور نہ تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ میں نے تمہارے بابا سے بات کی، وہ الٹا مجھ پر ہنسنے لگا کہ تم پر اتنے لاکھوں روپے لگا کر تمہیں پڑھنے کے لیے بھیجنے سے اچھا ہے کہ تمہارے لیے زیورات بنا کے رکھ لے، یا تمہارے نام کے پیسے بینک میں جمع کرا دے تاکہ تمہاری شادی میں کام آئے۔ دیکھو اب تو یہ سوچ ہے، ہم سب کی تعلیم کے پیسہ لگانا بربادی سمجھتے ہیں، اور اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے لاکھوں کا جہیز بنا کر دیتے ہیں۔ امراء، میں بیزار ہوں ایسے لوگوں سے جو مقدس راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے ہیں اور سارا سال گناہوں کی مختلف حالتوں میں مبتلا رہتے ہیں، جہالت، جھوٹ، حد، بے ایمانی سے خود کو بچانے کی رائے برابر بھی کوشش نہیں کرتے، اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تمہاری سابقہ ساس جنہوں نے رشتے ختم کیا، وہ مذہبی اجلاس میں احادیث کا حوالہ دے کر تقریر کرتی تھی۔ میں اس لیے بہت مطمئن تھا کہ تمہاری شادی وہاں ہو جائے، پر وہ بھی وہی خوش رنگ پھل نکلی جو اندر سے گلا سڑا ہوتا ہے۔ ہماری یہ منافقت ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ ہم جو خود کو سیدھی راہ پر سمجھتے ہیں، ہم الٹی طرف جا رہے ہیں، الٹے پیروں جا رہے ہیں۔ امراء، میرے دل کے ٹکڑے، اب دوبارہ مرنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں کیسے اس دکھ کو جھیلوں گا؟ دیکھو کوئی نہ کوئی راستہ تو نکل ہی آئے گا۔ دادا نے اسے بلوچستان کا 15 روز کا ایک اور دورہ کروا دیا اور جیسے تیسے منا کر کالج میں داخلہ کروا دیا، پر اب اس کی زندگی تھوڑی تلخ ہو چکی تھی۔ اس کی 2 منگنیاں ٹوٹ چکی تھی۔ ماموں نے اپنے بڑے بیٹے کے لیے دانیہ کا ہاتھ مانگ لیا۔ اماں اور دادی نے خود امراء کے لیے کہا تھا، لیکن ماموں دانیہ کے لیے اصرار کرتے رہے۔ اتنے ڈرپوک ہے سب، کوئی بھی رسک لینے کو تیار نہیں۔ وہ تلخی سے دادا سے کہتی، جو خدا سے دور ہوتے ہیں وہ ایسے ہی خوفزدہ ہوتے ہیں۔ میں تو خدا سے دور نہیں، پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں؟ کبھی قدرت بے خبر سونے والوں کے سر پر کنکر مارتی ہے تاکہ وہ بیدار ہو جائیں اور اپنے مقصد حیات کی طرف لپکیں۔ میرا کوئی مقصد نہیں، بس خوش رہنا چاہتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی تمہارا مقصد بن جائے اور تم خوش ایسے رہو کہ تم اپنے ماضی کے دکھوں پر ہنسو۔ ہو سکتا ہے خدا نے تمہارے لیے کچھ اور سوچا ہو جو اچھا نہ ہو بلکہ شاندار ہو۔ مجھے اس پر شک ہے۔ میرے لیے بھی کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، ہاں بس کچھ بھی نہیں۔ اسی دوران ایسا ہوا کہ جس سے اس کی منگنی ٹوٹی تھی، اس کی شادی اس کی سکی خالہ زاد مائرہ سے ہو گئی۔ مزید یہ کہ اس کی جلد پروموشن ہو گئی اور کمپنی کی طرف سے ایک بہترین گھر مل گیا۔ شادی کا تحفہ یورپ کا 1 ماہ کا ٹور۔ مائرہ نے ایک دن اسے فون کیا، میں نے تو افرا سے آپ سے کہا کہ مجھ سے شادی کر کے بچ گئے آپ، ورنہ اگر امراء چھوڑو، ویسے اچھے خاصے کنگلے ہو جاتے
और पता نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے ان کے ساتھ۔ وہ خاموشی سے مائرہ اور افرا سے آپ نامہ سنتی رہی۔ عاجز آ کر مائرہ نے پوچھا، کچھ تم بھی تو بولو، کچھ کہو۔ اس نے فون بند کر دیا، بس اتنا ہی جواب کافی تھا۔ کالج وہ جا رہی تھی، دادا سے پر کم بات کرتی تھی۔ ان سے ناراض تھی نا؟ دادی اور اماں اب سے اسے گھر میں کچھ نہیں کہتے تھے۔ گھر میں آگ بھڑکتی، دادی کے پیر میں موچ آ جاتی، حماد کا موٹر سائیکل کا حادثہ ہوتا یا بابا کو سٹور پر کوئی نیا نقصان اٹھانا پڑتا، کوئی کچھ نہ کہتا، کیونکہ یہ ٹھیکہ زور و شور سے اب دوسروں نے لے لیا تھا۔ امرا کو ایسے لگتا تھا کہ تاریکی کا گہرا جنگل ہے جس میں وہ بھٹکتی پھر رہی ہے اور روشنی کی کرن ہے کہ آ کر نہیں دے رہی۔ اسے لگتا کہ دنیا سب کچھ بھول جائے گی مگر اس کے متعلق کچھ نہیں بھولے گی۔ وہ دعا کرتی کہ کاش کوئی ہوا چلے اور سب کے ذہنوں سے اس کا نام مٹا ڈالے، نہ کسی کو اس کا نام یاد رہے اور نہ اس نام سے جڑے شخصیت سے جڑے واقعات۔ گھر میں مہمان آتے تو وہ لائبریری چلی جاتی، وہاں بھی شام تک ہی رہ سکتی تھی۔ پھر دادا اسی لیے گھومتے پھرتے، وہ اس سے بات نہ کرتی مگر ان کے ساتھ گھومتی رہتی۔ دادا جانتے تھے کہ وہ لوگوں کا سامنا کرنے سے خوفزدہ رہتی ہے، خاص کر کے رشتہ داروں اور جاننے والوں سے، اور وہ یہ خوف انہی لوگوں سے اس کے اندر پیدا کیا تھا۔ وہ خاندان کی تقریبات اور گھر میں کسی کو دکھائی نہ دیتی، پھر بھی وہ ان سب میں بے حد مقبول تھی۔ وہ ڈسکس کیے جانے والے اور کہکے لگانے کے لیے ایک بہترین موضوع تھی۔ سانپ سیڑھی کا وہ کھلاڑی ہے جسے سانپ بار بار کھا لیتا ہے، اس کی دم سے لٹکتا ہے، وہ سب سے نچلے درجوں میں آ جاتا ہے بار بار۔ امرا جیسی خوبصورت لڑکی کو نچلے درجوں میں دیکھنا خاندان کی حاسد لڑکیوں کا پسندیدہ مشورہ بھی تھا، اور وہ حاسد لڑکیاں ہی کیا، کون ہے جو اپنے لیے پہلا نمبر اور دوسروں کے لیے آخری نمبر پسند نہیں کرتا؟ لیکن انسان تو وہی ہے نا جو اپنی خود نمائی بے شک کرتا پھرے لیکن دوسرے کی خاموشی کی پردہ پوشی ہر حال میں کرے، اور ایسے انسان اب انسانوں کے ہجوم میں کہاں ملتے ہیں۔ اپنے آپ سے تلخ اور اپنے ماحول سے غمگین امرا مایوس اور بیزار سی رہنے لگی۔ نہ معلوم یہ قدرت کا طریقہ کار تھا یا قدرت کی ترغیب کہ اس برتر ماحول سے نکلنے کے لیے اس نے کوشش تیز تو کر دی۔ 1.5 سال کے دوران اس نے مختلف بیرونی کالجوں، یونیورسٹیوں کے ہزاروں آن لائن اسکالرشپ فارم بھرے، 50%، 60%، 70%۔ اس نے کسی یونیورسٹی کے کسی بھی طرح کے اسکالرشپ کو جانے نہ دیا۔ دادا نے اسی دوران بابا کو منانے کی بہت کوشش کی کہ چند لاکھ کی بات ہے، بیٹی پر لگا دے، پڑھ لکھ کر لوٹا دے گی، لیکن بابا کو یہ مشورہ سراسر ایک مذاق لگا کہ بھلا پڑھنے لکھنے پر کوئی لاکھوں لگاتا ہے۔ دادا کو خاموشی اختیار کرنا پڑی، بحث فائدہ دیتی نہ دلائل۔ مانچسٹر یونیورسٹی کے طلباء کی سوسائٹی اپنے ذاتی فنڈ سے 5 اسکالرشپ دے رہی تھی، اسے وہاں سے بھی انکار ہو گیا۔ 2 سالوں میں اس نے 200 بار "سوری یو آر اے گڈ اسٹوڈنٹ بٹ وی کانٹ ہیلپ، بیسٹ آف لک" جیسی میلز پڑھی تھی۔ پھر اس نے گنتی چھوڑ دی۔ لیکن ظاہر ہے انکار ناکامی کی کوئی حد بلا شبہ نہیں ہوگی، لیکن انکار سننے اور ناکامی سہنے والوں کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ مانچسٹر یونیورسٹی کے اس انکار نے اسے ایک بار پھر گھٹنوں میں سر دے کر رلایا، اور اس نے بہت خفا ہو کر بہت جل کر ایک میل انہیں ضرور کی۔ میں ہوں ہی منحوس ماری، میں جل کر مر جاؤں تو ہی اچھا ہے، بھاڑ میں جاؤ تم سب اور یہ تمہاری اسکالرشپ آفر۔ اگلے ہی دن ایک لمبی میل وصول ہوئی جس میں انتھک کوشش کرنے اور کبھی نہ ہار ماننے پر بہت بڑا لیکچر تھا، ساتھ ہی دنیا بھر کے ان کامیاب انسانوں کی مثالیں تھیں جنہوں نے بدترین حالات میں بھی شاندار کامیابی کی بنیاد رکھی تھی۔ ان میں سر فہرست نام محمد علی اور چارلی چپلن کا تھا۔ ساتھ ہی اسے بہت نرم انداز میں بتایا گیا تھا کہ میٹرک میں اس کا B گریڈ ہے، FSC میں صرف A، اور گریجویشن میں بھی بہت مشکل ہے کہ وہ A+ کے ساتھ کر سکے۔ ایسی صورت میں جبکہ اس کے پاس شاندار اکیڈمک رزلٹ نہیں، وہ کیسے اسے دوسرے شاندار تعلیمی قابلیت رکھنے والے کے مقابلے میں اسکالرشپ دے دے؟ یہ تو سراسر ناانصافی ہوگی۔ ناانصافی آئے بڑے انصاف کے علمبردار۔ آخر میں ایک چھوٹی سی سطر لکھی تھی جو کچھ ایسی تھی: پھر بھی ہم سوچ رہے ہیں شاید آپ کے لیے کچھ کر سکیں، پلیز جل کر مت مریے گا، ہمیں کچھ وقت دیے۔ اس نے وقت دے دیا، اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اسی دوران اس کا BA کا رزلٹ آ گیا، A+ تو جیسے بورڈ والوں نے اس پر حرام کر دیا تھا کہ جتنی محنت کر لے امرا واجد کو A+ نہیں دینا۔ وہ بہت خفا سی رہنے لگی اپنے رزلٹ سے، لیکن کیا کر سکتی تھی؟ صرف اتنا کہ A+ کا سائن صفائی سے لگا کر اپنی ڈگری مانچسٹر میل کر دی، اور اس کی ذرا سی چلاکی کام کر گئی۔ پورا 1 مہینہ سوچنے کے بعد انہوں نے اسے کہا، ہم آپ کو 70% اسکالرشپ آفر کر رہے ہیں، وہ بھی 30%۔ ہر حال میں آپ کو 2 سالہ ڈگری کے دوران واپس کرنا ہوگا، باقی 50% آئندہ آنے والے 5 سالوں میں اپنی رہائش اور کھانا پینا آپ کو خود دیکھنا ہوگا۔
ہم صرف عارضی طور پر یہ سب مہیا کریں گے۔ تو منحوس ماری اور جل مروں گی کے الفاظ کام کر گئے۔ انگریز نما پاکستانی لرز اٹھے اور اسے اسکالرشپ آفر کر دیا۔ دادا کے ساتھ جا کر چپکے سے اس نے اپنا پاسپورٹ بنوا لیا۔ کچھ دادا نے اپنے اور کچھ دادا نے اپنے دوستوں سے قرض لیا، باقی کا 30% جمع کر کے اس کے ہاتھ میں دیا۔ اب وہ دادا سے خوب چہک چہک کر باتیں کرتی۔ برسوں کی کٹی اب ختم ہوئی تھی۔ دادا پوتی میں اب پھر سے خوب بننے لگی تھی۔ اس کے انداز کچھ ایسے تھے جیسے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہو، اور دادا کے ایسے جیسے وہ ڈگری لے کر ہی آئے گی تو رونا دھونا مرنا مرانا بھول جائے گی۔ وہ دادا کے ساتھ چھوٹے بڑے ہوٹل میں کھانا کھاتی، آس پاس ہر چیز کو دیکھتی جیسے سب کو الوداع کہہ رہی ہو۔ دادا کچھ بام گئے۔ امرا پڑھنے کے لیے بھیج رہا ہوں، یاد رکھنا صرف پڑھنا ہے وہاں پر، باقی تمہارے فیصلوں کا اختیار آج بھی میرے اور تمہارے بابا کے پاس ہے۔ جی ٹھیک ہے، اس نے سر ہلا دیا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہاں پڑھے گی، جاب کرے گی اور وہیں رہے گی۔ دادا پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے تھے۔ اسے لڑکوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور وہ لکھ کے دینے کے لیے تیار تھی کہ کبھی ہوگی بھی نہیں۔ دونوں مال روڈ پر چلنے والی سفید بگی میں بیٹھے تھے، جن کے آگے گھوڑے جتے تھے، جن کے ٹاپ سے موسیقی پیدا ہوتی تھی، جو مال روڈ پر چلتے گھوڑے ہی پیدا کر سکتے تھے کہ جیسے کلام مغلیہ سے دربار شاہی میں اپنی شان پر اترتے ہو۔ اس نے آج غور کیا تھا کہ یہ سب کتنا اچھا ہے، دادا کے ساتھ بیٹھنا، جگمگ روشنی کے شہر سے گزرنا، جیسے رانجھے کی بانسری پر سر دھننا اور رات ہی رات قیام میں پوری کی پوری زندگی گزار دینے کی خواہش کرنا، کھوئے والی کلفی کھانا اور ہاتھ کلفی کے نیچے رکھنا۔ کھوئے والی کلفی جب گرتی ہے تو پگھل کر کنارے سے پوری کی پوری گرتی ہے، اور یہ صدمہ ایسا ہوتا ہے کہ تسلی سے زائل نہیں ہوتا۔ مزید 5-10 کلفیاں کھا کر بھی وہ ایک گر جانے والی کلفی کا خیال آتا ہے۔ وہ ہنستے مسکراتے ان دو بچوں کی طرح گھر آئے جو عید کے 3 دن عید جمع کرنے میں گزار دیتے ہیں، اور صرف اس لیے گھر سے باہر نہیں نکلتے کہ مبادا ان کے پیچھے کوئی مہمان آ جائے اور ان کی عید ماری جائے۔ 3 دن عید جمع کرنے کے یہ دو بچے چوتھے دن گھر سے نکلتے ہیں، اور کیا خوب نکلتے ہیں۔ دادا نے اعلان کیا، امرا 2 دن بعد جا رہی ہے۔ کہاں؟ دادی نے پوچھا۔ وہ سمجھی اکثر بلوچستان جاتی ہیں، ہو سکتا ہے اس بار پشاور کو نکل جائے اپنے دادا کے ساتھ۔ مانچسٹر؟ وہ کیا ہے؟ دادی کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ دادا پوتی میں بس ایسے ہی کھانا کھاتے پوچھ لیا۔ دونوں نے اپنی طرف سے میزائل داغا تھا جو پل چھڑی بھی نہ بن سکا۔ نظر اتارنی چاہیے تھی ان کی جغرافیائی معلومات کی۔ ان سب کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مانچسٹر شہر کا نام ہے اور یہ برطانیہ میں ہے۔ کوئی رشتہ آیا ہے امرا کا وہاں سے؟ دادی نے یہ سوال بھی ایسے ہی پوچھ لیا۔ اسے اگلے سوال پر دادا خاموش ہی ہو گئے۔ امرا اتنی قابل ہے کہ مانچسٹر کے میرانی خود خط لکھ کر بلایا ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں آ کر پڑھو۔ دادا نے طنز کیا۔ بھلے اسے وائٹ ہاؤس سے خط آتا کہ اوباما کی اسسٹنٹ بنو یا آ کر انہیں اموار حکومت میں مشورے دو، کوئی فرق کب پڑنے والا تھا؟ سب آرام سے کھانا کھاتے رہے۔ امرا نے دادا کو اشارہ کیا کہ ٹھیک سے متوجہ کرے نا سب کو۔ اس اعلان پر ان کا ایسا رد عمل تو سراسر مانچسٹر کی بے عزتی ہوگا۔ امرا باہر جا رہی ہے پڑھنے، 2 دن بعد فلائٹ ہے اس کی، دادا نے ذرا تیز آواز میں کہا۔ اب فرق پڑا۔ اماں، ابا، دادی نے حیرت سے دادا کو دیکھا۔ پیسے کہاں سے آئے آپ کے پاس؟ بابا نے سارے سوال چھوڑ کر یہ سوال کرنا مناسب سمجھا۔ مفت میں جا رہی ہے، یونیورسٹی نے اسکالرشپ دیا ہے۔ بابا کیوں مجھے پاگل بنا رہے ہیں؟ آپ نے اپنا پلاٹ تو نہیں بیچ دیا؟ وہ میں نے امرا اور دانیہ کی شادی کے لیے رکھا تھا۔ بابا نے کھانا کھانا ہی چھوڑ دیا۔ پلاٹ کو بیچنے کی دادا نے کوشش تو بہت کی تھی، پر وہ ایسی اجاڑ جگہ پر واقع تھا کہ بک ہی نہیں رہا تھا۔ پلاٹ جہاں تھا اب بھی وہیں ہے، جا کر دیکھ آنا۔ کہیں نہیں آنا جانا اس نے، رشتہ دیکھا ہے اس کا ایک، بس اب شادی ہوگی اس کی۔ دادی نے اب دلچسپی لی۔ رشتہ؟ امرا نے دادی کی طرف دیکھا اور اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف آ گئی اور جلدی جلدی اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ ساتھ ساتھ وہ خود کو تھپکی دے کر کہنے لگی، مجھے کوئی نہیں روک سکے گا، میں چلی جاؤں گی، پریشان نہ ہونا امرا تم۔ دادی اماں بابا میں تکرار ہونے لگی جو آہستہ آہستہ بڑھنے لگی تھی۔ یہ کون سا رشتہ تھا جو اس برے وقت میں اس کے لیے آ گیا تھا؟ اب اس کا جی چاہا، بلکہ اس نے دعا کی کہ جو کچھ اس کے بارے میں مشہور ہے وہ سب ان رشتے والوں تک پہنچ جائے۔ اس کے خاندان والے انہیں فون کر کر کے بتائیں کہ لڑکی کیسی جنم جلی منحوس ہے، کالی نظر والی، کالی زبان والی ہے، اور نہیں تو کوئی دادی کی زبانی سے تیار کردہ اس کا پیدائشی خلاصہ ان تک پہنچا دے کہ منگل کی 2 کو کیا کیا ہوا تھا، فقط ایک اس کی آمد سے، اور کیا کیا مزید ہو سکتا ہے اگر اس سے دور نہ رہا گیا تو۔ یہ کوئی موقع تھا رشتے کا؟ اس کی انگلیاں گھس گئی تھی میلز لکھ لکھ کر، آن لائن اسکالرشپ فارمز بھر بھر کر، اور دادی اور اماں اس کی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔
वो खुद को थपकती रही और कहती रही, तुम चली जाओगी, परसों तुम जा रही हो, कुछ नहीं होगा, दादा सब ठीक कर लेंगे। कहते वो जल्दी जल्दी सामान भी पैक करती रही और पासपोर्ट को हिफाजत से छुपा दिया कि बाबा गुस्से में आकर इसका पासपोर्ट ही न जला दें। रात गुजरती रही, बाहर से हनोज चारों की तेज आवाजें आती रहीं और पासपोर्ट को छुपाने के बाद वो कमरे के दरवाजे के साथ लगी जमीन पर बैठकर ऊँघने लगी, लेकिन साथ साथ बुड़बुड़ाती रही, मैं चली जाऊंगी, मैं तो जा रही हूँ, कौन रोकेगा मुझे, दादा है ना, वो सब ठीक कर लेंगे। दादा ने दरवाजा खोला तो इसे दरवाजे के करीब ही ऊँघते पाया और इसकी बुड़बुड़ाहट को कम और ज्यादा होते सुना। तकिया लाकर इन्होंने इसके सर के नीचे रखा। जिंदगी में वो पहली रात थी जब वो इतनी खुश थी और इस खुशी की इसे इतनी फिक्र थी कि वो बिना बिस्तर के फर्श पर ही सो गई थी। इन्हें दुख हुआ इस माहौल से, इसे इतने दुख ना दिए होते, इसके घर में इसकी ऐसी हैसियत ना होती तो वो हर रात ऐसे ही सोती, रो रो कर आंखें सुर्ख करते नहीं बल्कि आंखें मौन कर परियों का इंतजार करते, ढंगों से मुनव्वर होती नींद। दादा इसके पास ही बैठ गए और इसे देखने लगे। औलाद नामी जिस तोते में इस वालिदैन की जान होती है, वो तोता अमरहा थी इनके लिए। इन्हें इतना प्यार अमरहा के वालिद से भी नहीं था, बाकी की औलादों से भी नहीं था, और इसके लिए हर जंग लड़ने के लिए तैयार रहते थे। एक जंग वो इसके हक में जीत आए थे, इसके मैनचेस्टर जाने की। एक दिन अमरा इनसे खफा होकर कहने लगी, आप भी दूसरों की तरह हो जाए ना, क्यों करते हैं मुझसे प्यार। वो इस बात का जवाब नहीं दे सके, बस सोचते ही रहे कि शायद कुदरत हमेशा इंसान पर इतनी मेहरबान जरूर होती है कि अगर सारी दुनिया इस इंसान से नफरत करने लगती है तो कोई एक जरूर इस पर जान छिड़कता है। वो इंसान कोई भी हो सकता है, कोई चरिंद परिंद या दूसरी मखलूक। बिला वजह की नफरत जरूर एक बिला वजह की मोहब्बत के साथ बांध लेती है। जैसे जैसे दूसरों के लिए अमरहा नापसंदीदा होती गई, दादा के लिए पसंदीदा तरीन होती गई। इन्होंने कहा, खुदा भी भला कभी ये भूला है कि इसके बंदे के आसपास बहुत से कांटे उगाए हैं और अब इसे एक ऐसे महकते हुए हमेशा तरोताजा रहने वाले फूल की अशद जरूरत है ताकि इस फूल को पाकर वो कांटों की अजियत को फरामोश कर दे। बाबा ने इसे 10,000 रुपए दिए कि वो जरूरी खरीदारी कर ले। अम्मा और दादा का मिजाज अलबत्ता बहुत बरहम था। दादा के साथ जाकर इसने जरूरी खरीदारी की। दानिया ने इसका सामान पैक करवाया। हमाद और अली दिल महसूस कर इसे देखते रहे। आखिर वो इतनी दूर जा रही थी। दादा मुसलसल 2 दिन से अपनी आंखों के आंसू छुपा रहे थे। ये पढ़ने जा रही है, भाग नहीं रही। माँ बाप तो खुश होते हैं, तुम दोनों इसे कर दो खुशी से, ये ना हो कि जहाज क्रैश हो जाए या लापता हो जाए। दादा ने ये छोटा सा लेक्चर दादी और अम्मा को दिया था। इसका जहाज क्रैश ना हो जाए या लापता ना हो जाए। दोनों ने अपनी बरहमी को एक तरफ रखा और इसे दुआओं में अलविदा कहा और वो मैनचेस्टर के लिए रवाना हो गई, शहर अस्बाक के लिए, शहर आज़ाद के लिए।